जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज रावलपिंडी में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है और इस हवाले से इमरान खान ने अपनी तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर रखी हैं। 1 और 2 बजे के दरमियान ज़मान पार्क से वो एयरपोर्ट की जानिब रवाना होंगे, जहाँ से वो बजरिया हेली रावलपिंडी जाएंगे और डॉक्टर्स की टीम भी उनके हमरा सफ़र करेगी। जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए और हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने के लिए 2 जहती से हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। हिकमत अमली के तहत इमरान खान जो है वो आज रावलपिंडी में हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे और ये अल्टीमेटम जो है ये मकसूद दुरानिया का होगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन को मुतालबात की मंजूरी तक जो है रावलपिंडी में धरने का जो है वो तजवीज़ दे दी है कि उन्होंने तजवीज़ दी है कि जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होते उस वक्त तक जो है वो रावलपिंडी में धरना दिया जाए। जबकि पार्टी चेयरमैन को इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया गया है कि वो धरना करे या वो कोई और ऐलान करे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज रावलपिंडी में अहम ऐलानात करेंगे, जिसमें वो धरना देंगे या नहीं देंगे इस हवाले से वो अहम ऐलान करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आइंदा के हकीकी आज़ादी मार्च के जो आइंदा का लाहेअमल होगा उस हवाले से भी अहम ऐलान मतवक्को है। जी ठीक है, बाप हमारे साथ रहिएगा। अखलाक अब मरी रोड का रुख करेंगे जहाँ पर नीलम मौजूद है। नीलम, आप बताइएगा मरी रोड पर क्या सूरत हाल है, क्या माहौल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मरी रोड पर जो मेन जो मरकज़ी मजलिस गाह है यहाँ पर मौजूद हूँ। जलसा गाह की तमाम तरह वो मुकम्मल कर ली गई हैं, हतमी शक्ल दी जा रही है। ये कहा जाए कि फाइनल टच दिया जा रहा है तैयारियों को तो गलत नहीं होगा। इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ ये VIP इंक्लोयर जो है वो बनाया जाएगा, साथ ही जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं। जबकि मेरे दूसरे इतराफ़ में जो इंक्लोयर है यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रंट रो होगी यहाँ पर ख़वातीन को जगह दी जाएगी। ख़वातीन की बात हो रही है तो शुरा के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आला कायदीन में से इस वक्त नफीसा खटक साहिबा के साथ साथ शंदाना गुलजार यहाँ पर पहुंची हैं और कुछ जो ज़लई विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग का, तो उसकी कुछ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त आपको बताएं कि समा जो है यहाँ पर पार्टी तराने जो है वो लगाए गए हैं और शुरा के साथ साथ जो आला कायदीन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो मरकज़ी स्टेज है अगर उसकी बात आपको बताऊँ तो यहाँ पर कुछ जो कश्ती के MNAs हैं वो मौजूद हैं और जो तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो दीगर इंतज़ामात हैं उसके हवाले से अगर आपको बताया जाए तो उनको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। मेरे इसी मरी रोड के जो पीछे वाला एक मकाम है जिसे इकबाल पार्क कहा जाता है, तो वहाँ पर इस वक्त शुरा की एक बड़ी तादाद मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले होते हुए वहाँ पर जमा हो रहे हैं और जैसे ही वक्त करीब आता जाएगा इमरान खान के खिताब का तो मरकज़ी कायदीन के साथ साथ वही काफ़िले जो कि इकबाल पार्क पे मौजूद हैं वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इस मकाम पर आएंगे। इस वक्त अगर जलसा गाह के दीगर इंतज़ामात के हवाले से आपको बताएं तो एक लंबे फासले पर मुहित किया गया है इसको और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मरकज़ी कैंटीन 2 अदद बड़ी LCDs जो है वो नस्ब की जाएंगी। इसके साथ साथ जगह जगह भी जब हम यहाँ पर जलसा गाह की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा रास्ते में छोटी छोटी जो स्क्रीन्स हैं वो जगह जगह लगाई गई हैं। जो मुंतज़मीन है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है चूँकि इमरान खान को देखने की गर्ज से लोगों का एक जमे गफ़ीर यहाँ पर जमा होने वाला है, तो उसकी वजह से जो छोटी स्क्रीन्स हैं जो कि इस पंडाल गाह के इतराफ में नस्ब की जाएंगी कर रही हैं और इंतजामात वहाँ पर मुकम्मल है। VIP इंक्लोजर वहाँ पर बनाया गया है। हमारे साथ रहिएगा नीलम। शमसाबाद की सूरत हाल जानते हैं, उमर हयात हमारे साथ वहाँ से मौजूद है। उमर बताइएगा शमसाबाद में इस वक्त सूरत हाल क्या है, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं और काफिलों की सूरत में आगे सफर कर रहे हैं? देखिए अरबाब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ जो खैमा बस्ती है वहाँ पर आ रहे हैं और अभी भी काफ़िलों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। गिलगित बल्तिस्तान हो, सदरन पंजाब हो, इसके साथ साथ अंदरून पंजाब या शुमाली पंजाब हो, इसके कराची से लोग आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़िलों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। कुछ काफ़िले इस वक्त जो है GT रोड पर है, कुछ काफ़िले अभी पेशावर से निकले हैं, लेकिन यहाँ जो हम जोशो खरोश देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का वो दीदनी है। बड़े हमने देखा कि लोग पार्टी तरानों पर रक्स भी कर रहे हैं, फिर ढोल की थाप पर भी रक्स कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं और पाकिस्तान ठीक है उमर, आपसे हम मजीद
की बात करेंगे। अभी हम कश्मीर चौक का रुख करेंगे जहां पर फहद चौधरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। फहद, बताइएगा। मुल्क भर से हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले रावलपिंडी की जानिब रवान दवा हैं। मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कश्मीर चौक में मौजूद हूँ। इंतहाई कलीदी अहमियत का हामिल ये चौक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बारह कहू जो कि नवाही आबादी है इस्लामाबाद की, वहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि मरी और कश्मीर से आने वाली ट्रैफिक भी इसी चौक से होकर इस्लामाबाद शहर के अंदर दाखिल होती है। ना सिर्फ ये बल्कि तरामड़ी चौक और चक शहजाद के इलाकों से भी जो शहरी हैं वो इसी चौक के रास्ते इस्लामाबाद में। जलसा रावलपिंडी में है, लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया ने इस चौक को बंद करके शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। मेरी दाएं जानिब में अगर आपको दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि तवील कतार लगी है गाड़ियों की। इस्लामाबाद पुलिस ने कश्मीर चौक पर जो है वो ट्रैफिक को बंद कर दिया है। सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता है। मैं कैमरामैन अनिल से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो आपको दिखा सके कि एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता है और तवील कतार लगी है। हज़ारों गाड़ियाँ इस वक्त इस ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं और इसके दो मकासद हो सकते हैं। एक तो जो कश्मीर और मरी से आने वाले हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले हैं उनकी राह में ये रुकावट डालने के लिए किया जा रहा है, और दूसरा शहरियों को परेशानी में मुब्तला के मनाजिर है जहाँ पर ट्रैफिक इस वक्त जाम है, रोड को बंद कर दिया गया है। सूरत हाल से आगाह कर रहे थे फहद चौधरी। अब टी चौक का रुख करते हैं, वहाँ पर उसामा दुरानी मौजूद है। उसामा, बताइएगा टी चौक पर क्या सूरत हाल है, कारकुनान में कितना जोश और जज्बा मौजूद है, क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का तीसरा और अहम मरहला आज रावलपिंडी से शुरू होगा और अपने कायद इमरान खान के हुक्म पर आज मुल्क भर से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर रावलपिंडी जो है वो रुक कर रहे हैं। रात ही से काफिलों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के मकाम टी चौक पर मौजूद हूँ, जो इस्लामाबाद की मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पर जो काफिले हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन हसन खान अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस और जो फ्रंटियर हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं, और साथ ही जो रावलपिंडी को जाने वाली जो सड़क है वहाँ पर कंटेनर लगा के दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। अलबत्ता जो छोटी ट्रैफिक है उसको जाने और निकलने की इजाज़त दी जा रही है, और ये साथ ही जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली मेन सड़क है। यहाँ पर अभी तक जो काफिले आ रहे हैं उनको इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए इजाज़त दी जा रही है, और आगे जो है वो आगे कंटेनर लगाए गए हैं। काफिलों की आने का जो सिलसिला है वो जारी है। जो मेन कायदीन है जो काफिलों के साथ कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। कारकुनान की जहाँ तक बात है तो कारकुनान बहुत ज्यादा पुरजोश है। उनका ये कहना है कि वो वक्त वो घड़ी आन पहुंची है। आप मेरे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे। हमारे तमाम नुमाइंदगान मौजूद है। एक अहम खबर है जो कि नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। आज़ादी मार्च में शिरकत से मुतालिक रावलपिंडी इंतजामिया का मरासला जारी। वीआईपी गाड़ियों की पार्किंग अलग और मखसूस होगी। मरासले में कहा गया है स्टेज पर जाने वाले शुरका की फहरिस्त पहले से इंतजामिया को दी जाएगी। फहरिस्त के अलावा किसी को स्टेज पर जाने की इजाजत नहीं होगी। इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर नक्ल और हरकत महदूद रखी जाएगी। ये अहम रास्ता जारी किया गया है। जलसा और स्टेज पर कोई मुसल्ला प्राइवेट गार्ड गनमैन नहीं होगा। आतिशबाजी और ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। खवातीन के लिए अलग और मुनासिब जगह मुख्तस की जाएगी। ये मरासला जारी किया गया जिसकी तफसीलात आपको हम बता रहे हैं। स्टेज पर नक्लो हरकत महदूद रखी जाएगी। किसी गैर मुतल्लका शख्स को स्टेज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। स्टेज पर दाखिले के लिए एक फहरिस्त मुरतब की गई है। फहरिस्त में शामिल नामों को ही स्टेज पर दाखिले की इजाज़त होगी। आतिशबाजी और ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। आज़ादी मार्च में शिरकत से मुताल्लिक इंतजामिया का ये मरासला जारी हुआ है। सिक्योरिटी खासी सख्त रखी जा रही है। इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल करेंगे और बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर वो खिताब करेंगे। ये मनाज़िर भी आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हर एक की कोशिश होती है कि अपने कायद को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए स्टेज पर जा सके, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मरासला जारी हुआ है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ का
جو مری روڈ پر جلسہ ہے، بم ڈسپوزل اسکواڈ کی اسٹیج پنڈال کی چیکنگ ہوئی ہے، اچھی طرح سے سویپ کیا گیا ہے، جدید آلات اور سراغ رساں کتوں کا استعمال بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ بالکل، تحریک انصاف کا مری روڈ پر جلسہ ہے، بم ڈسپوزل اسکواڈ کی اسٹیج اور پنڈال کی سویپنگ اور جدید آلات سراغ رساں کتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی کے انتظامات کڑے رکھے گئے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے خطرہ بتایا گیا ہے، الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کے پیش نظر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان جیکٹ پہنیں گے اور جہاں وہ کھڑے ہو کر خطاب کریں گے وہاں پہ بلٹ پروف شیشے لگائے گئے ہیں، اور ابھی صورتحال یہ کہ مری روڈ پر جہاں پر جلسہ کیا جا رہا ہے وہاں پر سویپنگ کروائی جا رہی ہے، سراغ رساں کتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنایا گیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سراغ رساں کتوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جدید آلات کے ذریعے بھی چیکنگ کی جا رہی ہے، سویپنگ کی جا رہی ہے، چونکہ سیکیورٹی کو خاصا سخت رکھا گیا ہے۔ وسیم چودھری بول نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ وسیم چودھری بتائیے گا، پوری طرح سے اطمینان کیا جا رہا ہے، چیکنگ ہو رہی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، بم ڈسپوزیبل اسکواڈ میں جو ہے پولیس کے جو سیکیورٹی کا عملہ ہے وہ جو ہے سراغ رساں کتوں اور بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے ذریعے جو ہے وہ سویپنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ جلسہ سے قبل جو ہے وہ تمام تر سیکیورٹی کے انتظامات کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ خاصی چوکنی دکھائی دے رہی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے یہاں کی صورتحال بتائی، اور ابھی ہم سٹیج کر جہاں پر اس وقت ہمارے نمائندے خصوصی عباس شبیر موجود ہیں، ان کے ساتھ سینئر اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب وہاں پر موجود ہیں۔ جی عباس شبیر۔ جی تھینک یو ویری مچ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی آزادی کے اس مرحلے میں آج جہاں پر عمران خان خطاب کریں گے، ہم مرکزی اسٹیج پر موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح سینئر اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ گہما گہمی ہے اسٹیج پر، اسٹیج کی تیاری کا کام مکمل ہو رہا ہے، بلٹ پروف شیشہ لگایا جائے گا عمران خان کے خطاب کے لیے اور دیگر قائدین کے خطاب کے لیے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا نقشہ راولپنڈی اسلام آباد کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر مریڑ چوک سے اپنے سفر کا آغاز کریں 6 روڈ کی طرف جہاں پر اسٹیج لگا ہے، رنگا رنگم پینا فلیکس عمران خان کو ویلکم کرنے کے لگے ہیں۔ سینئر قیادت جو تحریک انصاف کی راولپنڈی میں ہے وہ بھی قافلوں کی صورت میں یہاں پر پہنچے گی جلسہ گاہ، جو کہ پورا مری روڈ ہے۔ ایک تاریخی ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی راولپنڈی میں بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے، بڑے بڑے دعوے کیے گئے جلسوں کے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، لیکن آج یہ دعویٰ ہے کہ سب سے بڑا اور تاریخی جلسہ ہوگا۔ This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion and Nestle بنیاد ہے اب نئے آئرن پلس کے ساتھ، جو ہے 3 گنا زیادہ مؤثر۔ راستے میں ہیں، کچھ قافلے جی روڈ پر ہیں، کچھ موٹر وے پر ہیں۔ میرے ساتھ سمیع ابراہیم صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ رات کو ہی لاہور سے میں اور سمیع صاحح پہنچے ہیں۔ بڑا اچھا سفر ہمارا 7-8 دن کا لاہور میں رہا، بڑا انفارمیٹیو، بڑا خبر۔ عمران خان سے بھی انٹرویو کیا سمیع صاحب نے۔ اوور ٹو یو سمیع صاحب، آپ ذرا نقشہ کھینچے راولپنڈی میں اس وقت آپ کیا نظارہ دیکھ رہے ہیں؟ کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا یہاں پر؟ دیکھیں بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ پوری نقشہ نویسی کی ہے، پورا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں تھوڑا سا اور بتا دوں، یہ میرے ساتھ ذرا کیمرہ مین حاجی صاحب ذرا دکھائیں، نادیہ کھٹک۔ یہ وہ خاتون ہے جو مجھے یاد ہے 2014 کے دھرنوں میں بھی، پھر اس سے پہلے وہ جو بعد میں پاناما JIT بنی، اس کی بھی جو ہیئرنگ ہوتی تھی جو ہمارے ساتھ ہوتی تھی وہاں پہ، اور ابھی بھی آپ کو یہ نظر آتی ہوں گی عمران خان کا جو کنٹینر چل رہا تھا اس کے آگے بیٹھی ہوتی تھی راشد کے ساتھ نیچے اور نعرے لگا رہی ہوتی تھی۔ اور لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ نادیہ بنیادی طور پر یہ ایک سمبولک اس کی پریزنس ہے، یہ عام ورکر ہے پارٹی کی، نہ یہ MNA ہے، نہ یہ MP ہے، نہ یہ سینیٹر ہے، نہ یہ پارٹی کی کو بہت زیادہ بڑی کوئی فنڈ ڈونیٹ کرنے والی ہے۔ یہ آئیڈیالوجی سے متفق ہے، اور نظریاتی اس کا سٹیج پر ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کارکن جن کا کسی بڑے آدمی سے کوئی تعلق ناتا نہیں ہے اور وہ صرف ایک نظریے کی بنیاد پر خان صاحب کے ساتھ ہے،
وہ بھی اس پارٹی کے سٹیج پر وہ بھی آ سکتے ہیں. یہ بالکل یہ وہ کنٹینر ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خان صاحب نے آنا ہے, اور بہت ہی مخصوص لوگوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہوگی. مجھے تو عباس شبیر کی وجہ سے مہربانی کی راشد نے کہ مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے. آپ کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. نادیہ سے میں ذرا پوچھوں گا کیونکہ زمان پار اچھا, ہوئی, اس میں لیکن ایک بات بتا دوں کہ نادیہ جو ہے نا, اس کی دیکھیں یہ کیونکہ غریب آدمی ہوتا ہے نا, اس کو غریب کا احساس ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہ اس نے 2 شاہی میوے کے پیکٹ مجھے دیے ہیں اور یہ بانٹ رہی ہے. اور یہ کہ اگر کوئی بھوک لگی ہو, یہاں پہ روٹی ووٹی تو مل نہیں سکتی, نہ بریانیاں ملیں گی, نہ کوئی قیمے والے نان ملیں گے. یہ شاہی میوہ ہے جو اس نے اپنی جیب سے خریدا ہے. یہ میں انہیں لائٹر نوٹ یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ خان صاحب جو ان کے جلسے ہیں اس کو فیسٹیول سے تعبیر کرتے ہیں. ان جلسوں میں آپ کو ابیوزو لینگویج نہیں ملے گی, آپ کو کہیں کوئی تشدد آمیز کوئی ایکٹیویٹی نہیں ملے گی. بچے, خواتین, بڑے ایک فیسٹیول کی طرح آتے ہیں, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور مطالبہ ایک ہی ہے انتخابات کا. لیکن سٹیج ابھی لگ رہا ہے, ابھی مجھے نہیں پتا کتنی دیر لگے گی, خان صاحب کب تقریر کریں گے. لوگوں کی, میں آ رہا تھا, ہر گلی میں ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں لوگوں کی وہ اب اسمبل ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ بہت بڑا اجتماع ہوگا. ابھی یہ شروعات ہے, ابھی تو دن کا آغاز بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ ابھی تو سٹیج ہی نہیں لگا جسے لاڑے نے بڑھنا ہے آگے. جی نادیہ, میں ذرا تھوڑا سا آئی صاحب کو کہوں گا, آئی صاحب ذرا دکھائیں. یہ شیشہ لگ رہا ہے 2:30 اور 3:30 کے درمیان جا رہا ہے کہ عمران خان یہاں پر پہنچیں گے. اس وقت بلٹ پروف شیشہ اسپیشل اس سٹیج کے اوپر اس کنٹینر پر لگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پورے راولپنڈی میں مریڈ چوک تک 5 مقامات پر ویڈیو سکرینز بھی لگائی گئی ہیں, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے آنا ہے, تو اس سٹیج کی اپروچ تک میرا خیال ہے کہ لوگ نہیں پہنچ سکیں گے. اس لیے انتظامیہ نے 5 مقامات پر سکرینز بھی لگائی ہیں. آپ دیکھیں کہ بڑا سٹیج ہے, یہ تیار کیا جا رہا ہے, بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. 2:30 اور 3:30 کا ٹائم ہے جو میرے پاس ہے کہ عمران خان یہاں پر کنٹینر پر پہنچیں گے اسٹیج کے اوپر. اس سے پہلے کچھ قائدین بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گے. نادیہ سے بات کریں گے, کل زمان پاک میں تھی, بنی گالا میں ہوتی ہیں, سردی ہو گرمی ہو, آپ عمران خان کے روٹ کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. کیا فیلنگز ہوتی ہیں, کیا کریج ہے, کیا پیشن ہے آپ کا, کیوں وجہ؟ السلام علیکم پاکستان. الحمدللہ آج وہ دن آ گیا کہ ہم راولپنڈی میں, اور حقیقی آزادی کا وہ جو لانگ مارچ ہے وہ آج عمران خان ایک فائنل کال کی بات کریں گے. عمران خان کا ساتھ, عمران خان کا ہر جگہ پہ ساتھ ہونا پاکستان کی وجہ ہے. پہلی اور آخری وجہ صرف پاکستان ہے, اور ہم پڑھے لکھے لوگ یا ہم وہ لوگ جو پاکستان کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں, وہ عمران خان کے اس مشن ویژن گول جو کہ پاکستان ہے اس کو ایک حقیقت کا جو طور پہ لے کر آتے ہیں. خواتین آئیں گی انشاءاللہ بے انتہا, اور بچے, میں کہتی ہوں خواتین کو میں نے جوش و خروش جو لانگ مارچ میں دیکھا وہ کبھی بھی نہیں دیکھا, اور جو ان کا جذبہ ہے وہ میرے خیال میں مردوں کے شانہ بشانہ کہیں اس کے ساتھ نہیں بہت ہے. ہم لوگوں نے لانگ مارچ میں یہ کرنا شروع کیا کہ ہم راستے میں جو کہ کنٹینر میں جا رہے ہوتے تھے, تو اسی طریقے سے خان صاحب کے سارے سیکیورٹی کے لوگ ہیں جی, یہ سارے. جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی تو یہ شوکت خانہ میں نے ان کو اتنا پریشان دیکھا تھا کہ یہ ان کو لگ رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کیسے عمران خان, لکی شاہ رات کو سوتا بھی نہیں ہوتا, باہر سردی کے اندر شیڈ کے اندر ہی تھا. بالکل ایسے جی. کیا پیشن ہے, کیوں, وجہ کیا ہے, کس چیز کا پریشر؟ پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا سوچ چل رہی تھی جس وقت آپ خان کو لے کے آئے اور ہاسپٹل میں وہ زیر علاج تھے, آپ کیا سوچ کیا رہے تھے؟ آپ یہ سوچ رہے کہ ہمیں کیوں نہیں لگی, ہم خان کے ساتھ چلتے ہیں, وہ ایک سچا آدمی ہے. ہماری یہی خواہش تھی, اب بھی ہے, کہ خان کی جگہ ہمیں گولی لگ جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس نے بھی جو کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے خان صاحب آ رہے ہیں. آج لاکھوں کی تعداد میں دنیا آئے گی, اور جس نے جو کیا ہے وہ آج پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. آپ ہر وقت خان صاحب کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کی فیملی جو ہے, گھر والے, وہ آپ سے کہتے نہیں کہ کوئی ادھر بھی پھیرا پا جایا کرو؟ سر کہتے ہیں, لیکن خان سے محبت ہے, اور جب نکلتے ہیں ماں کی دعا لے کے نکلتے ہیں, ماں کا ماتھا چوم کے نکلتے ہیں, اور سب اللہ رحمت کرے گا ہمارے اوپر جی انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ نہیں ہوتا, نہ ہمیں نہ ہمارے خان کو جی. جی وہ ابھی آپ پوچھ رہے تھے نا ان سے کہ آپ کے کیا ویوز تھے, کیا کہتے ہیں جب خان صاحب کو فائر ہوا تو میں بھی آن دا اسپاٹ ادھر تھا, اور سیکنڈ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد بم بلاسٹ ہوتا ہے یا, لیکن ہمیں اس ٹائم یہ تھا کہ خان, ہر بندہ خان کے کیا کہتے ہیں کہ خان کو کیری کیا جائے. اور میں نے ایسے ایسے نوجوان دیکھے جو خان صاحب کے اوپر ہی لیٹ گئے تھے کہ اگر فائر ہو تو خان کو نہ ہمیں لگے. اور اس ٹائم اور جو خان صاحب جو باہر نکلے, جو جس طرح موٹیویشن جو انہوں نے دکھایا,
اس سے تو اندازہ لگ ہی نہیں رہتا خان صاحب کو فائل لگا ہے، اس سے تو ہم ماشاءاللہ سمیع صاحب یہ رکاوٹیں اتنی لگائی گئی ہیں، عوام کو روک سکتے ہیں؟ کیوں لگائیں؟ یہ تو بڑا پرامن احتجاج ہے، یہ تو فیسٹیول ہے، یہ فیسٹیول اپنی جگہ پہ، لیکن دیکھیں میری بات سنیں، وزیر آباد میں بھی سارے ہی تحریک انصاف کے لوگ تھے، بیچ میں 2-3 موذی آ گئے تھے، تو یہ میں بھی آیا ہوں، مجھے پولیس نے پیچھے روکا، ہم چل کے ادھر سامنے آئے ہیں، وہاں پر بھی روکا، پھر ہم نے تھوڑا سا ان سے جب بات کی تو انہوں نے ہمیں آنے دیا. سیکیورٹی مسٹ ہے. میں اس کنٹینرز کی بات نہیں کر رہا، میں وہ کنٹینرز کی بات کر رہا ہوں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے لگائے. نہیں ہاں وہ تو ہے، لیکن میں پہلے یہاں پر کیونکہ پنڈی میں بھی بہت سارے لوگ جب ہم آ رہے تھے ہمیں کہہ رہے تھے دیکھیں نہیں اس پہ ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. جو پولیس والے ہیں وہ اپنی جاب یہاں پر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جس کا نام ہے وہ چلا جائے، اگر یہ راستہ بند ہے تو دوسرے راستے سے چلے جائیں. ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت سیکیورٹی تھریٹ بہت ہے خان صاحب کو، بہت زیادہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کا اتنا زیادہ بڑا نقصان ہے کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں بھی چل کے آیا ہوں، بڑا یہ رو رضوان تھا، ہم بڑا چکر لگا کے وہاں سے آئے ہیں. ہمیں 2-4 دفعہ پولیس نے جانے بھی دیا، 2-4 دفعہ روکا. ہم بالکل کوئی نو کمپلینٹس، پولیس جو بھی کر رہی ہے سیکیورٹی کے لیے پی ٹی آئی کو چاہیے، ہمارے ورکرز کو چاہیے یا عوام جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، بیکاز یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اصل ایشو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ہے. یہ باقی آپ نے جو رانا ثناء اللہ کی بات کہی نا، آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر انہوں نے موومنٹ کی اجازت دی ہے، پھر بہت ساری جو مین شہر آئے ہیں نا ان کو انہوں نے بند کیا ہے. بند نہ کرتے، تھوڑا سا راستہ رکھتے تو اچھا ہوتا، ایک جیسچر دیتے اچھا ہوتا. اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو سی پی ایمز میں کہ کسی کو ریکگنائز کرنا، کسی پولیٹیکل فورس کو ریکگنائز کرنا اور یہ انٹینشن دینا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ایک موقع تھا. لیکن وہاں پر اگر کسی جگہ پر طاقت میں بفرے ہوئے مغرور لوگوں کا اجتماع ہو اور وہ جو خان صاحب نے جیسچر دیا پچھلے 2 دنوں میں اس کو اپنی فتح سمجھے، ان کے لفافے لفافیاں ایک جھوٹی انا کے طور پر بات کر رہے ہوں تو پھر یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. عمران خان کل بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ میں یہ الیکشن کی بات کریں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ الیکشن کی بات ہی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جب مدت پوری ہوگی تو اس کے بعد بھی 6 مہینے ایکسٹینڈ کر دیں گے. تو سوچ یہ ہے. تو جو آپ نے اسلام آباد کے کنٹینرز کی بات کی نا، وہ بنیادی طور پر اس سوچ کی غمازی کرتا ہے جو اس ملک میں طاقت کے بل بوتے پر، غنڈہ گردی کے بل بوتے پر ارشد شہید جیسے صحافیوں کو شہید کر کے اور بہت سارے صحافیوں کے اوپر پرچے درج کر کے انہیں ڈرا دھمکا کے اپنا اقتدار اس کو دوام دینا چاہتے ہیں. لیکن میری جان یہ ہوئے گا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ جو ابھی آپ دیکھیں گے جو عوام کا جمع غفیر ہے، اب نیوٹرلز ہو رہے ہیں ادارے، اور اگر ادارے نیوٹرل ہوں تو یہ جو لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے، یہ باندھ کے بولیاں بولنے والے، یہ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. یہ تو میں تو بالکل سامنے کہتا ہوں کہ ماضی کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے ان کو یکجا کر کے رکھا تھا صرف خان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. اب اگر وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو یہ تو سسٹین ہی نہیں کر سکتے، یہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتے. یہ تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، چوری مکاری ان کا بیسیکلی موٹو ہے. تو چور اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ چوری پہ لڑیں گے. اور بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگوں کا اجتماع آ رہا ہے اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یو ول سی کہ الیکشن. 2 اہم سوال کرنے ہیں لیکن راؤ رضوان ہمارے ساتھ ہیں. اچھا تھوڑا سا اگر یہ دکھا پہلے تو ایک دیکھیں ہمیں پی ٹی آئی کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. ہماری ڈی ایس این جی کو سب سے پہلے انہوں نے اجازت دی ہے. بول کی ڈی ایس این جی مجھے یاد ہے کبھی کو کہیں گھسنے بھی نہیں دیتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بول کا جو سٹینڈ ہے، بول کی مینجمنٹ نے جس طرح سٹینڈ لیا. حاجی صاحب ذرا یہ دکھائیں ڈی ایل کی ادھر دیکھیں، سب سے پہلے حق سچ کی بات کر رہے ہیں آپ. سمیع صاحب کریڈٹ گوز ٹو یو. ریکگنائز کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، اس پہ ہم بالکل ہم ان کے وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بہت بڑی عوام کے جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو آپ کی آنکھ جہاں تک دیکھ سکتی ہے وہاں تک عوام ہوگی. اس سے مریڑ چوک سے یہاں تک یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عوام ہی عوام ہوگی، اس سے پیچھے بھی ہوگی. بہت سارے لوگ جلسہ گاہ تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے. راؤ رضوان رات کو کیا ایکٹیویٹی رہی اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ سراؤنڈنگز میں ہیں جو اس جلسہ گاہ میں یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر پہنچیں گے؟ جی کل شام سے میں ادھر تھا اور رات کو اس طرح لگ رہا ہے جس طرح چاند رات ہے، اور جمع غفیر سا خواتین، بوڑھے، بزرگ، بچے، ہر کوئی اس طرح انجوائے کر رہا تھا. ہر طریقے سے اپنے طریقے سے جو ہے نا
محبت کا اظہار کر رہا تھا اپنے قائد عمران خان سے اور نت نئے طریقے اپنائے جا رہے تھے اور بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا. ایک فیملی فیسٹیول لگ رہا تھا, عید کا دن لگ رہا, چاند رات لگ رہی تھی, بڑی گہما گہمی تھی, سردی بھی شدید تھی, موسم بھی سرد تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ ڈٹے ہوئے تھے اور پوری رات جو ہے ہر گھنٹے بعد جو ٹرانسمیشن کرتے رہے, لیکن بالکل بھی لوگوں نے یہ فیل نہیں ہو کہ تھک گئے ہیں. وہ اسی طرح پرجوش تھے, جذبہ جوان تھا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آج جو ہمارے قائد جو ہے عمران خان جو اعلان کریں گے, اگر وہ رہنے کا اعلان کرتے ہیں, ہم اپنے گھر سے کئی تو ایسے لوگ یہ کہہ گئے ہم اپنی شکل دکھا کے کفن باندھ کر آئے ہیں اور یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہے جتنا مرضی جب تک وہ ہمیں یہاں رکنے کے لیے کہیں گے ہم رکیں گے اور ہم جانے والے نہیں ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ابھی سے یہاں پر آ گئے اور ابھی قافلے آنے. صبح 7 بجے جب یہاں پہ آیا تو لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. سمی صاحب بھائی یہ سے آئے ہیں, لکی تعارف بھی کروا دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کرنل امیر اللہ مروت, میں مروت سے PTI کے MNA تھا 2013 سے 2018 تک, اور میں آیا ہوں تاکہ آزادی کی حقیقی آزادی کی اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈال لوں. میرے لوگ بھی آ رہے ہیں اور اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ میرے خیال میں پنڈی اور اسلام آباد کو اس کو سنبھالنا ہمارے لوگوں کا مشکل ہو جائے گا. اور جب تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملتی تب تک ہم سڑکوں پہ ہوں گے, جد و جہد کرتے رہیں گے. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے خان پہ حملہ ہوا, قاتلانہ حملہ ہوا, لیکن اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنا FIR بھی درج تک نہ کرا سکے. یہ کوئی آزادی نہیں ہے, یہ کوئی حکومت نہیں ہے. جب تک عوام کے منتخب نمائندوں کو اپنی حکومت اپنی نہیں ملتی اس وقت تک ہم جد و جہد کریں, خان کے ساتھ ہیں. نادیہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں تمام PDM کو یہ کہوں گی کہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو گولیاں نہیں لگی, تو وہاں پر سیکیورٹی کا SSG کا زائد تھا جس کو 6 گولیاں لگی ہیں. آپ جائیں اور ان کا جو ہے نا ان کو دیکھیں گے. سمی صاحب دو اہم کوشچنز ہیں. آج اس کا کنکلوژن کیا ہوگا, کیسے کنکلوڈ ہوگا؟ کل خان صاحب سے ملے, انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی کی یہ تحریک جاری رہے گی. ان کی ابھی ٹانگ بھی ٹھیک نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آج یہاں پر عوام سے خطاب کے لیے پہنچیں گے. اس کا کیا کنکلوژن ہوگا, کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطالبہ تو ہوگا قبل از وقت انتخابات کا, اس کے علاوہ کیا ایک سرپرائز عمران خان یہاں پر دے سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے تو یہ لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن میں دہرانا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب اپنی ٹانگ پر وزن نہیں ڈال سکتے. کرچز کے ساتھ وہ گھر میں چلتے ہیں اور بہت کم واش روم جانا ہو, موومنٹ نہیں ہے زیادہ, اور جو ان کا فریکچر ہے ان کو بڑی درد دیتا ہے, تکلیف. اور کل بھی انہوں نے کہا کہ میں جو بھی میری حالت ہے میں پنڈی ضرور جاؤں گا, میں لوگوں کے پاس جاؤں گا, میں لوگوں کے لیے جا رہا ہوں اور لوگ میرے لیے آئیں گے. اور یہاں پر وہ آئیں گے, آپ دیکھیں گے کہ کتنی وہ پین میں ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ان کا جو پیار ہے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ اس بات کا آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حقیقی آزادی تک جنگ جاری رہے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ جو لانگ مارچ ہے, جو یہ جلسہ ہے, یہ کلمینیشن پوائنٹ نہیں ہے. الیکشن کی اس کے کئی مرحلے ہیں. ایک پہلا مرحلہ تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروانا, پھر اس کے بعد جد و جہد ہوگی کہ ایسا ارینجمنٹ کرنا کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو, پھر اس کے بعد ٹرانسفر آف پاور ہے, پھر اس کے بعد پاور میں آنے کے بعد جو اصل جہاں پر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ان مافیاز کو ہرانا. ماضی میں جو 3-3.5 سال کی گورنمنٹ ملی عمران خان صاحب کو, وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مافیاز نے نہیں کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتے تھے, اور کیونکہ اکثریت نہیں تھی, کولیشن پارٹنرز تھے, ان کی ایک علیحدہ سیاسی بلیک میلنگ تھی. تو ابھی لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز آئیں, ووٹ دیں, ہمیں 2/3 اکثریت دیں, نہیں تو کم از کم سمپل میجورٹی ہو, تاکہ جو ہمارا ایجنڈا ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان ساری سٹیجز کو سمجھنا. اور عمران خان کی ایک بات دیکھیں نا, اگر یہاں پہ لاکھوں لوگ ہوں, وہ کہیں چلو جی اسلام آباد چلو, وہ یہ نہیں چاہتے, تشدد نہیں چاہتے, کوئی ماورا آئین کام نہیں چاہتے, ایک اخلاقی دباؤ ڈال رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑا کیچ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ہو گئی ہے, اگر وہ واقعتاً نیوٹرل ہو گئی ہے, تو یہ گورنمنٹ تو کھڑی ہی اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر ہے. تو 29 کو چینج آف کمانڈ کے بعد CPMs کے لیے کیا تقرریاں کی جاتی ہیں, کن کن کو ہٹایا جاتا ہے, اور پھر کس طریقے سے یہ جو ایک مصنوعی حکومت قائم کی گئی ہے, اگر اس کے پیچھے سے وہ اسٹیبلشمنٹ ہٹتی ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو فال ڈاؤن. تو جب یہ فال ڈاؤن ہوگی تو پھر آگے انتخابات کا مرحلہ ہے. تو
ایک چیز لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ خان توڑ پھوڑ نہیں چاہتا, تشدد نہیں چاہتا. ایک پولیٹیکل موومنٹ, ایک مہذب سیاسی موومنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو لے کے آئیں, احتجاج کریں اور احتجاج کر کے واپس چلے جائیں اور پھر اگلا احتجاج کریں. لیکن یہاں پر جن لوگوں سے پالا پڑا ہوا وہ ڈھیٹ لوگ ہیں, مکار لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں, لاشیں گرانے کے ماہر لوگ ہیں. تو اس لیے مقابلہ سخت ہے. لیکن خان کے ساتھ جو لوگوں کی حمایت ہے, جو میں نے دیکھا ہے جس طریقے سے اور جیسے خان چل رہا ہے, انشاءاللہ فتح عوام کی. جس طریقے سے نیریٹو بلڈ اپ کیے جاتے ہیں سمیع صاحب, لیکن خان کے خلاف کوئی بھی نیریٹو آپ بنا لیں وہ ناکام ہو جاتا ہے. 2-3 دن پہلے ایک نیریٹو پھر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی, اداروں کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی گئی عمران خان کو, لیکن عمران خان نے بڑا زبردست چھکا مارا. کل آپ نے ان سے یہ کوشچن بھی کیا, اس کو ذرا رسپونڈ کریں گے, ان کی کیا باڈی لینگویج تھی, کس طریقے سے انہوں نے اس کو سمجھیں. آپ یہ الزام یہ لگا رہے تھے کہ 26 نومبر کو اس لیے تاریخ دی ہے کہ جی وہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس پر عمران خان بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہتے ہیں. اب جب یہ انہوں نے سب اناؤنس کیا, نامینیٹ کیا انہوں نے نواز شریف کے کہنے پر, جو غلط تھا. دیکھیں عاصم منیر صاحب بہت ہی ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں, انہوں نے ان کی شہرت ایسے آفیسر کی ہے کہ جو بہت ایماندار اور اے پولیٹیکل آدمی ہے. اور بہت سارے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جو یہ خواب ہے نا ہمارا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ایجنسیاں, فوج حقیقتاً غیر سیاسی ہو جائے, وہ صرف یہی بندہ کر سکتا ہے, اس لیے کہ ان کا ذہن ایسا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو لگائیں گے, عمران خان ریئیکٹ کریں گے, سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ فوج کے آمنے سامنے آ جائے گی اور ہمارا بیچ میں پھلکا لگتا رہے گا. لیکن عمران خان نے انڈورس کیا, صدر صاحب سے بات کی اور یہ میسیج دیا